हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ट्रैवल विद ज़ीशान के साथ। मैं आज मौजूद हूँ माशाल्लाह से मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह ताला का घर। और यहाँ पे रोज़ा रसूल है जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मदीने के अंदर जितनी भी ज़ियारत हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको करवाऊँगा। और मुफ्ती साहब हैं जो कि हर चीज़ की यहाँ पे जो डिटेल्स हैं हर जगह की, हर मसाजिद की, जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी हैं, पहाड़ ओहद है, हर चीज़ की यहाँ पे आपको गाइडलाइन मिलेगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन जिन लोगों ने देखनी है, जो लोग बेचारे यहाँ नहीं आ सकते, अल्लाह ताला उनको यहाँ जल्द से जल्द लेके आए। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट गाइड मिलेगी मदीने के अंदर जितनी भी ज़ियारत हैं, और जहाँ पे जंग हुई थी, जहाँ पे हमारे सहाबा कराम भी शहीद हुए थे, 50 किस वजह से हुए थे, सारी हिस्ट्री इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो सारी ज़ियारत हैं और मुफ्ती साहब की डिटेल्स के साथ। तो चलें वीडियो पूरी देखिएगा, तो आपको माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मालूमात मिलेगी इस वीडियो के अंदर। हुज़ूर ने फरमाया आओ आयशा, फिर मुकाबला करते हैं, कम एंड रेस अगेन। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बदन थोड़ा भारी हो चुका था, वो पीछे रह गई। आपने फरमाया हाज़िही बितिल का सबका, मामला बराबर सराबर हो गया, पहले तुम जीत गई थी, अब मैं जीत गया। तो ये वो जगह, दिस प्लेस वाज लाइक अ रेस कोर्स इन द टाइम ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बड़ा एरिया था, 10 किलोमीटर तक ये रेस कोर्स था, 10 किलोमीटर। अभी हम यहाँ एक मस्जिद देखेंगे, मस्जिद और राया उसका नाम है। राया कहते हैं झंडे को, फ्लैग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा, टेंट वहाँ लगाया गया था जंग खंदक में, और ये टेंट, ये खेमा बिल्कुल सेंटर में था। आधी खंदक हमारे राइट साइड पे थी, आधी खंदक लेफ्ट साइड पे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा, टेंट बिल्कुल बीच में था। Now we are going to see a masjid, 1400 years old masjid, Masjid al-Raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Fajr 26 salah there during the battle of Trench. Yeah. 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसमें नमाज होती है अभी भी 5 वक्त, मस्जिद al-Raya। और ये वॉकिंग डिस्टेंस है हरम से, पैदल आप वहाँ जा सकते हैं, मस्जिद al-Raya। और उस पहाड़ का नाम भी जबल al-Raya है, जिस पहाड़ के ऊपर वो मस्जिद है। तो बिल्कुल खंदक के बिल्कुल बीच में थी ये मस्जिद। दिस मस्जिद वाज इन द मिडल ऑफ द ट्रेंच, हाफ ट्रेंच वाज आवर राइट साइड एंड हाफ ट्रेंच वाज ऑन द लेफ्ट साइड। सो सी राइट इन द फ्रंट, यू कैन सी ऑन द हिल स्मॉल मस्जिद, मस्जिद al-Raya। ये देखें, अगर आपको वो वीडियो वगैरह बनाना हो तो ये आप बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, यहाँ से बना सकते हैं। सी ऑन योर लेफ्ट साइड, या ऑन द हिल, पहाड़ी के ऊपर देखें, ये मस्जिद है, मस्जिद al-Raya। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 26 नमाजें पढ़ी जंग खंदक के दौरान। During the battle of Trench, Nabi sallallahu alaihi wasallam prayed 26 salah here. तो आधी खंदक हमारे राइट साइड पे थी, आधी खंदक लेफ्ट साइड पे। हाफ ट्रेंच वाज आवर राइट साइड एंड हाफ ट्रेंच वाज ऑन द लेफ्ट साइड। अब हम ओहद की तरफ जा रहे हैं, वहाँ उतरेंगे इंशाअल्लाह, सलाम पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे। ओहद एक पहाड़ का नाम है। ओहद का मतलब है एक अकेला, सिंगल। ये ओहद पहाड़ सिंगल है, दूसरे पहाड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको ओहद कहा जाता है। ये जन्नत का पहाड़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। एक मरतबा अच्छा देखें, जंग ओहद हुई 3 हिजरी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ क्या किया जाए, 3000 काफिरों का लश्कर आ रहा है। तो जो नौजवान यंग सहाबा थे उन्होंने कहा कि बाहर जाके मुकाबला करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को पसंद फरमाया और जुमे की नमाज पढ़ के 1000 का लश्कर लेके मदीना से निकले।
راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازیں پڑھی الگ الگ وقت میں، مغرب عصر مغرب عشاء. دوسرے دن لشکر کو نئے سرے سے تیار کیا، چھوٹے بچوں کو واپس کیا، 17 بچوں کو جو 15 سال سے کم عمر کے تھے. رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ لمبے نظر آئیں. ان کے والد نے کہا میرا بیٹا بڑا اچھا تیر انداز ہے، آپ اس کو لے جائیں. حضور نے اجازت دے دی. 300 منافق بھی واپس مدینہ چلے گئے. 300 منافقین hypocrites they returned back to Medina. Only 700 Sahaba remain with Nabi sallallahu alaihi wasallam in the battle of Uhud. صرف 700 صحابہ رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آگے روانہ ہوئے. ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم placed the 50 archers on the hill. اور حضور نے فرمایا کہ یہاں سے مت ہلنا، یہاں سے مت اترنا. نیچے میدان میں جنگ شروع ہو گئی. چند گھنٹوں کے بعد کافر بھاگنے لگے. مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے. تو وہ جو صحابہ اوپر کھڑے تھے پہاڑ پر، ان میں سے 39 صحابہ نیچے اتر گئے، یہ سمجھ کر کے جنگ ختم ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. 4 سال کے بعد وہ اسلام لائے. انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ، وہ پوسٹ خالی ہو گئی، تو 100 ہارس مین 100 گھڑ سواروں کے ساتھ گھوم کر آئے اور پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ came with 100 horsemen and he attacked from the back on the Muslim. تو جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے. تو ایسٹ اور ویسٹ، فرام ایسٹ اینڈ ویسٹ بوتھ سائڈ کفار اٹیک آن دا مسلم. دونوں طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا. تو ایک غلطی کی وجہ سے حضور کا ایک حکم ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے. بیکاز آف ون مسٹیک 70 صحابہ بیکم شہید ان دا بیٹل آف احد. 66 انصار فرام مدینہ and 4 مہاجرین فرام مکہ. 66 انصار شہید ہوئے، 4 مہاجرین اور 22 کافر مارے گئے. 22 کفار killed in the battle of احد. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ میں یہ مسجد شیخین ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نمازیں پڑھی تھیں، عصر مغرب عشاء. الٹے ہاتھ پر white domes and black wall. This is the masjid شیخین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صلاح here، عصر مغرب عشاء. And second day he reorganized the army. دوسرے دن لشکر کو نئے سرے سے تیار کیا، چھوٹے بچوں کو واپس کیا. یہ 200 سال پرانی مسجد ہے، اس میں نماز ہوتی ہے ابھی بھی 5 وقت. 200 years old structure. مسجد شیخین، مسجد البدائع، مسجد الدرع، مسجد العدوہ. Four names of this مسجد. اس مسجد کے 4 نام ہیں. تو یہاں حضور نے آرام بھی فرمایا تھا جنگ احد کے لیے جاتے ہوئے. آگے دیکھیں ایک اور مسجد نظر آ رہی، مسجد مستراح. مستراح کا مطلب استراحت کی جگہ، آرام کی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو یہاں آرام فرمایا، نماز پڑھی. See on your left side, this is the masjid مستراح. Nabi sallallahu alaihi wasallam when he was coming back from battle of Uhud, so he rested here and he prayed salah also here. Yeah. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ یہاں حضور نے آرام فرمایا اور نماز پڑھی. مسجد مستراح لیفٹ سائڈ. صحابہ عصر کی نماز یہاں پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف فیس کر کے منہ کر کے. تو مدینہ سے ایک صحابی نے آ کے اناؤنسمنٹ کیا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے. تو صحابہ جو ہیں وہ 180 ڈگری گھوم گئے تھے. صحابہ they turned 180 degrees from north to south in this مسجد مستراح. آگے دیکھیں یہ احد پہاڑ ہے، 7.5 کلومیٹر لمبا، 3 کلومیٹر چوڑا. اسی ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ان کی قبر اس پہاڑ پر ہے. لیکن یہ اتھینٹک نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے. کسی بھی نبی کے قبر کے بارے میں 100% معلوم نہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بھی ختم نبوت کی علامت اور نشانی آخری نبی ہونے کی. According to one riwayat, one narration, Harun alayhi salam's grave also on this mountain, the elder brother of Musa alayhi salam. But this is not authentic, not confirmed.
صرف حضور کی قبر کے بارے میں 100% معلوم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لاسٹ نبی ہیں، تو یہ ختم نبوت کی علامت اور نشانی ہے آخری نبی ہونے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھے اس کو احد کے برابر ثواب ملے گا۔ وہ جنازہ صلاح، so he will get reward like احد mountain۔ اور جو نماز جنازہ پڑھ کر جنازے کے ساتھ قبرستان جائے اس کو 2 احد کے برابر ثواب ملیں گے۔ he will get 2 reward whoever go to with جنازہ۔ اور دوسری حدیث بھی سن لیں، جو آدمی گھر میں کتا پالے ایسے شوقیہ، who keep the dog in the house as a pet, so every day reward less like احد mountain، روزانہ احد کے برابر ثواب کم ہوتا رہے گا۔ فار سیکورٹی فار ہنٹنگ از الاؤڈ، شکار کے لیے اور سیکورٹی کے لیے جائز ہے کتا پالنا، لیکن شوقیہ کتا پالنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پورا احد ہے۔ اچھا، اسی احد پہاڑ میں غار ہے، کیو ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو حضرت علی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما اس غار میں، کیو میں لے کے گئے، مرہم پٹی کی، لیکن وہ غار ابھی بند کر دیا انہوں نے۔ اس میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی، اس میں سیمنٹ لگا دیا ہے تو وہ بند ہے، ابھی 10-12 سال پہلے کھلا تھا۔ تو ایک صاحب کراچی کے ایک ساتھی مجھے خود بتا رہے تھے، کہنے لگے میں اس میں سے مٹی لے کے گیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی اس میں سے خوشبو آتی ہے، تو وہ غار میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی تھی۔ تو there is a cave in the mount of Uhud when Nabi sallallahu alaihi wasallam injured. So Hazrat Ali, Hazrat Talha radiyallahu anhuma, they took him to the cave to give him a first aid and treatment. But now they closed the cave, and very good smell is to come from that cave. تو یہ پورا احد پہاڑ ہے۔ میں گیا ہوں پر 4-wheel ڈرائیو جیپ سے گیا ہوں، بائی کار I went up the mountain۔ گاڑی سے جا سکتے ہیں، کار جیپ سے، 4-wheel ڈرائیو سے، اور اگر پیدل کوئی جانا چاہے تو پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ پیدل جانے میں 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، گاڑی سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ تو ہم یہاں اتریں گے انشاءاللہ، سلام پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو بھی شہیدوں پہ سلام پڑھتا ہے یہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، کیونکہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ There is a hadith whoever read the salam on shuhada, so they will make dua for him till day of judgment. اچھا، یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ پہاڑی جس میں 50 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ This is the mountain of 50 arches, جبل رمات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم placed the 50 arches on this hill, and you can see a stone wall on the hill, that is masjid۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر صلاۃ ہے، وہ پتھر کی دیوار نظر آ رہی نا پہاڑی کے اوپر کونے پہ، پتھر کی دیوار ہے چھوٹی سی، یہ مسجد ہے، مسجد ضرب۔ حضور نے یہاں فجر کی نماز پڑھی تھی اسی پہاڑی کے اوپر۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر یہی تھی۔ 40 سال کے بعد آفٹر 40 ایئرز یہاں فلڈ آ گیا تھا، سیلاب آ گیا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہاں سے ان کو قبرستان میں شفٹ کیا، منتقل کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ grave was here next to the hill۔ اچھا، یہ مسجد نئی مسجد ہے، مینارے کے اوپر آپ دیکھیں آدھا چاند نظر آ رہا ہے، ہاف مون۔ ہاف مون کا مطلب ہوتا ہے نیو مسجد، اینڈ فل سرکل پورا چاند ہو تو اس کا مطلب ہے ہسٹوریکل مسجد۔ ہاف مون کریسنٹ سو مینز اے نیو مسجد، تو یہ آدھا چاند ہے۔ اینڈ دس مسجد از دا سیکنڈ لارجسٹ مسجد آفٹر مسجد نبوی ان مدینہ۔ مسجد نبوی کے بعد سب سے بڑی مسجد یہ ہے مدینہ میں، مسجد سید الشہداء۔ تو ہم یہاں اتریں گے انشاءاللہ، سلام پڑھیں گے، میدان جنگ کا نقشہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ I will show the battlefield also انشاءاللہ۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ روڈ پر رائٹ سائڈ پہ مسجد الثنایا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک یہاں شہید ہوئے، اور وہ دانت مبارک ترکی میں آج بھی محفوظ ہیں، ترکی میں۔
the Nabi sallallahu alaihi wasallam Mubarak truth lost here, and the Mubarak truth in Turkey. Mufti Mahmud Sahab Gujarat ke ek bade alim hai Mufti Mahmud Bardwali. Is it in the museum? Huh? Is it in the museum? Museum, yes. Topkapi hai. تو مفتی محمود صاحب وہ گجرات کے ایک بڑے عالم ہیں مفتی محمود باردولی. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے وہ دانت مبارک کی زیارت کی ہے, تو ترکی میں وہ دانت مبارک ابھی بھی موجود ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے ہی گھوم کر گئے تھے جیسے ہماری گاڑی چل رہی نا, یہ موو لائک دس ہاؤ وی آر موونگ ناؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بہت لمبے چوڑے تھے, جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگتے تھے. when he sit on the horse his feet touch the ground. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 120 جنگیں انہوں نے لڑی. he took a part in 120 battles, لیکن کوئی جنگ نہیں ہارے. he never lost any battle. ایک جنگ میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی غزوہ موتا میں, جارڈن میں. he broke 9 sword in غزوہ موتا. لیکن عجیب بات ہے شہید نہیں ہوئے. he passed away at home, گھر میں انتقال ہوا. شہید کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا سیف اللہ, اللہ کی تلوار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے the sword of Allah, and the sword of Allah can't break. اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, اس لیے شہید نہیں ہوئے, گھر میں انتقال ہوا. سیریا میں ان کی قبر, ہی از گریو ان سیریا. ان کی ایک تلوار 35 کلو کی تھی. his one sword was 35 kilo. his one sword was 35 kilos, and he used to fight with 2 sword 70 kilo. 2 تلواروں سے جنگ کرتے تھے 70 کلو. تو بڑی اللہ نے طاقت و قوت دی تھی. یہ جو ہتھوڑا ہوتا ہے نا آج کل, ہمارا ہتھوڑا یہ 5 کلو کا ہوتا ہے, تو ہم اٹھاتے ہیں, وہ 5 کلو کا ہوتا ہے. 70 کلو 70 کلو is to fight with 2 sword. دجال ساری دنیا میں گھومے گا لیکن مدینہ مکہ میں نہیں آ سکے گا. جب مدینہ آئے گا تو فرشتے اس کو بھگائیں گے. تو احد پہاڑ کے پیچھے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے مدینہ کو دیکھے گا, مدینہ کو, مسجد نبوی کو, اور کہے گا یہ سفید محل کس کا ہے. پھر خود ہی کہے گا کہ یہ تو احمد کا محل ہے. when the Dajjal will come, the Malaika angels will stop him, so he will climb up on a mountain behind the Uhud, and he will see the Masjid al-Nabawi, and he will ask, who's this white palace? Then himself he will reply, this is the palace of Ahmad sallallahu alayhi wasallam, Nabi sallallahu alayhi wasallam. And then 3 earthquakes will come in Medina. So 70,000 munafiqeen, hypocrites, will go out of Medina and they will join the Dajjal. And then he will go to the Palestine. Isa alayhi salam is the alive in the second sky. He will come and he will kill the Dajjal. جب دجال آئے گا تو فرشتے اس کو بھگائیں گے, اور پھر وہ 70,000 منافق مدینہ سے نکل کے دجال سے جا کے مل جائیں گے, اور دجال فلسطین چلا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ زندہ ہیں, وہ اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھے گا, اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا. Whoever read the first 10 ayat of Surah Kahf, so Allah Ta'ala will save him from Dajjal. On Friday you must read complete Surah Kahf. اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا. 40 days he will stay in the world. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینہ, تیسرا دن 1 ہفتہ, باقی 37 دن 37 days نارمل عام دنوں کے برابر. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم نماز کیسے پڑھیں گے, 1 سال کا دن ہوگا, سن رائز سن سیٹ تو ہوگا نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ حساب سے نماز پڑھ لینا, مثلا فجر کے 7 گھنٹے کے بعد ظہر پڑھ لینا, ظہر کے 3 گھنٹے کے بعد عصر پڑھ لینا, اس طرح گھنٹوں کے حساب سے. So when the Dajjal will come, so the first day like 1 year time period, and second day like 1 month, third day like 1 week, and 37 days normal. So Sahaba, they asked the Nabi sallallahu alaihi wasallam how we pray salah that time. Nabi sallallahu alaihi wasallam said they pray salah according to time.
For example, 7 hours after Fajr, Zohar Salah, 3 hours after Zohar, Asr Salah, like this. So we'll stop here inshallah. ابھی ہم یہاں اتریں گے, قبرستان پہ جائیں گے, سلام پڑھیں گے. اصل سیدھے ہاتھ پر دیکھیں کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں. You can see the date farm. وہاں کافروں کا لشکر تھا, non Muslim was there. And 50 archers were standing on this hill facing to the kuffar. 50 تیر انداز اس پہاڑی پر کھڑے تھے کافروں کی طرف منہ کر. اصل میں یہ جگہ جو ہے نا جہاں ہم کھڑے ہیں نا, یہ جگہ 3 میٹر اوپر ہو چکی ہے. The ground level now 3 meter up from the time of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس زمانے میں پہاڑی اونچی نظر آتی تھی, یہ جگہ نیچی تھی. تو جب کافر ادھر بھاگنے لگے اپنے کیمپ کی طرف, تو یہاں سے 39 صحابہ نیچے اتر گئے. When the kuffar started running away that side, the 39 صحابہ came down. They thought the battle is over. وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت پہاڑ پہ کھڑے تھے کونے پہ ادھر. وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت. انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ, وہ پوسٹ خالی ہو گئی, تو وہاں سے نیچے اترے اور 100 ہارس مین کے ساتھ, 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ ایسے پورا چکر کاٹ کے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا. یہ اٹیک فرام دا بیک, فرام ایسٹ. دا مسلم فیسنگ دیٹ وے, مسلمانوں کا رخ ادھر تھا, تو پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف سے کافروں نے حملہ کیا. تو صحابہ نارتھ کی طرف گئے, شمال کی طرف. صحابہ went to the north. قبلہ this way, قبلہ ادھر ہے ساؤتھ کی طرف. تو جنگ وہاں شروع ہو گئی. The battle started by the foot of the mountain. پہاڑ کے دامن میں جنگ شروع ہو گئی. چند گھنٹوں کے بعد کافروں کو خیال آیا کہ ہم نے جو بدلہ لینا تھا, ریونج بدلہ لے لیا, بدر کا بدلہ ہو گیا. بدر میں 70 کفار کے 70 کافر مارے گئے, احد میں 70 صحابہ. اب واپس جانا چاہیے. تو پہاڑ کے کنارے کنارے واپس اپنے کیمپ کی طرف چلے گئے. تو 2 بیٹل فیلڈ ہیں, 2 بیٹل فیلڈ. فرسٹ بیٹل فیلڈ یہ بائی دا گریو یارڈ, پہلا میدان جنگ یہ ہے جہاں یہ قبرستان ہے, اور دوسرا میدان جنگ احد کے دامن میں. سیکنڈ بیٹل فیلڈ ہے نیکسٹ ٹو دا احد. جو پہاڑ کے اوپر دیکھیں آپ کو 2 ٹاور نظر آ رہے ہیں, وہاں ہارون علیہ السلام کی قبر بتاتے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین انشاءاللہ. وہاں اتریں گے, وہاں 2 نفل پڑھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے اور کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اگر آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں نماز پڑھیں, جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں, تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اور مسجد اقصی بھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ یہ سینٹر میں ہے, بیچ میں. مسجد اقصی نارتھ میں ہے, مسجد حرام ساؤتھ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا بھی قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو ہجرت کے 17 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں پڑھا رہے تھے, مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے. تو نماز میں ہی وحی نازل ہوئی, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. تو نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 180 ڈگری گھوم گئے, نارتھ سے شمال سے جنوب کی طرف. 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف پڑھی, 2 رکعتیں مسجد حرام مکہ کی طرف. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ گھوم گیا. تو پہلی صف آخری صف بن گئی, آخری صف پہلی صف بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پیچھے ہو گئے. تو صحابہ کے درمیان سے بیچ میں سے چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے. شروع اسلام میں نماز میں چلنا پھرنا بات چیت کرنا جائز تھا. بقول ایک صاحب کے یہاں کے لوکل لوگ, عرب لوگ پرانے مسلمان ہیں, ابھی بھی نماز میں چلتے پھرتے ہیں. کبھی کبھی موبائل پہ جواب بھی دے دیتے ہیں انا فی الصلاۃ. یہ پرانے مسلمان ہیں, ابھی ان کو نیا احکام نہیں پہنچے. آپ نے دیکھا ہو حرم میں آگے تک چلے جاتے ہیں. بہرحال
اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی, پیدائش ہوئی پیر کے دن, منڈے کو. پہلی وحی اتری پیر کے دن, اقرأ بسم ربک الذی خلق. معراج ہوئی پیر کی رات میں, منڈے نائٹ معراج. ہجرت فرمائی پیر کے دن. جمعہ, سیٹرڈے, سنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے. 3 days he stayed in cave of Thor. جمعہ, سیٹرڈے, سنڈے. اور منڈے کو مکہ سے نکلے. 8 دن کے بعد after 8 days he reached مدینہ on Monday. منڈے کو ہی مدینہ پہنچے. منڈے کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, اور منڈے کو ہی قبلہ چینج ہوا. یہ سارے کام منڈے کو ہوئے. Everything happened on Monday. So we are going to Masjid Qiblatain. We'll stop there inshallah. We'll pray 2 rakat salah with the Nabi sallallahu alaihi wasallam prayed 1 salah, Zohar salah in 2 directions. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے. خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. خلیل ہی does what Allah wants. and اور حبیب, اللہ وہ کرتا ہے جو حبیب چاہتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کا قبلہ وہ بنا دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, اللہ تعالیٰ said in the Quran, you make your qibla what you want. دوسرا فرق کیا ہے خلیل اور حبیب میں؟ خلیل ایسا دوست ہے آپ جو چاہیں اس سے لے لیں, وہ ناراض نہیں ہوگا. خلیل very close friend, you can take anything from him. خلیل. and حبیب you have to give him everything. اور خلیل ایسا حبیب ایسا دوست ہے کہ آپ سب کچھ اس کو دے دیں. خلیل سے لینا ہے اور حبیب کو دینا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں میں یاد رکھنے کے لیے. the husband like Khalil and the wife like Habib. yeah. You can remember what the difference between Khalil and Habib. یاد رہے گا نا. تو ہم مسجد قبلتین پہ اتریں گے انشاءاللہ, 2 نفل پڑھ لیں گے. اچھا, ایک ہی نماز میں آپ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں. You can make 7 نیت in 1 صلاح. 7 نیت. اشراق, ابھی اشراق کا وقت ہے. تحیۃ الوضو, وضو کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہیے, وہ نیت کر لیں. تحیۃ المسجد, مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 نفل پڑھنا چاہیے, وہ نیت کر لیں. صلاۃ التوبہ, آسک اللہ تعالیٰ forgive you, توبہ کی نیت کر لیں. صلاۃ الشکر, شکرانہ نماز. صلاۃ الحاجہ, کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے آپ کی. صلاۃ الشکرانہ, صلاۃ الشکر, صلاۃ الحاجہ, صلاۃ الاستعانہ, آسک اللہ تعالیٰ فار ہیلپ. تو یہ 7 نیتیں آپ کر سکتے ہیں. اشراق, تحیۃ الوضو, تحیۃ المسجد, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الشکر, صلاۃ الحاجہ, صلاۃ الاستعانہ. About 7 نیت you can make in 1 صلاح. بس میں نے کہا وہ تراویح کی نیت نہ کرے پلیز. ڈونٹ میک نیت آف تراویح. ابھی ہمیں اور بھی جگہوں پہ جانا ہے انشاءاللہ, تو 2 نفل پڑھ لیں. اچھا, یہ ساری نیتیں کر سکتے ہیں. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھ لیں, دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. اور تو 15 منٹ ہم یہاں رکیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو یاد نہ رہے, اسلام بڑا آسان مذہب ہے. اگر آپ کو یاد نہ رہے کیا نیتیں کرنی ہے, کیا نیت کرنا ہے, تو یوں کہہ دیں جو ہمارے رہبر نے, ہمارے گائیڈ نے کہا, وہ ساری نیتیں ہم کرتے ہیں. اگر آدمی کو پتہ نہ ہو نا, اگر آدمی کو پتہ نہ ہو کہ کون سی نماز ہو رہی ہے, مسجد میں گیا, اس کو پتہ نہیں, مثال کے طور پر نیا مسلمان ہے, تو اس نے اگر یہ نیت کر لی جو امام کی نیت وہ میری نیت, نماز ہو جائے گی. ہاں, اسلام نے بڑی سہولتیں رکھی نا. حدیث ہے کہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے, اس کا اکرام کیا کرو, اس کی عزت کیا کرو. وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتھر بنایا, باڈی بنائی, تو تھوڑا سا گارا, تھوڑی سی مٹی بچ گئی, اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا درخت بنا دیا. تو فرمایا کہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے, اس کا اکرام کیا کرو, عزت کیا کرو. You know, the date tree is same like human being. And there is a hadith, the date tree is your auntie, father, sister. Respect your auntie. Why? When Allah Ta'ala made the body of Adam alayhi salam, so some clay left. So Allah Ta'ala made the date tree.
And in Medina about 60 types of the dates, 60. تقریباً 60 قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں مدینہ میں. جیسے ہمارے یہاں آموں کی قسمیں ہوتی ہیں نا الگ الگ قسمیں, اسی طرح یہاں مدینہ میں کھجوروں کی قسمیں ہوتی ہیں. سب سے اچھی کھجور عجوا ہوتی ہیں. عجوا از دا بیسٹ ڈیٹ ان مدینہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو عجوا جنت کا پھل ہے, اور فرمایا کہ جو آدمی صبح صبح 7 عجوا کھا لے, 7 عجوا, اس دن جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا. تو جب میں وہ ویکسین لگوانے جا رہا تھا, کورونا ویکسین, تو 7 عجوا کھا کے چلا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں لوگ. آدمی کو خطرہ ہو نا, کوئی جادو کر دے گا, کوئی زہر دے, ٹرائی نہ کرے کہ عجوا کھا کے زہر پی لے, ایسے یہ تو غلط ہے. لیکن اگر خطرہ ہو کوئی جادو کر دے گا, کوئی زہر دے دے گا, تو 7 عجوا کھا لے تو شام تک جادو اور زہر سے محفوظ رہے گا. اور ایک کھجور ہوتی ہے برنی. حدیث میں آتا ہے برنی میں شفا ہے, بیماری کو نہیں. برنی ڈیٹ سے شفا, کیور اینڈ نو سکنس ان برنی. ایک کھجور ہوتی ہے مجدول. مجدول یہ لیس شوگر, اس میں شوگر کم ہوتی ہے, اور یہ مدینہ کی ہے. یورپ امریکہ میں تو مجدول اسرائیل سے آتی ہے, لیکن وہاں نہیں لیتے لوگ. یہ مدینہ کی آپ ہی لے سکتے ہیں. سکری اور مبروم مدینہ کی نہیں ہوتی. سکری 500 کلومیٹر دور القصیم سے آتی ہے, مبروم 350 کلومیٹر دور العلا سے آتی ہے. اچھی ہوتی ہے, مزیدار ہوتی ہے, وہ لے سکتے ہیں آپ. اور یہاں ان کے پاس دکان ہے وہ کھجور کے باغ کے ساتھ. تو وہ دکان میں آپ کو عجوا پیسٹ بھی مل جائے گا, عجوا کا معجون, عجوا کا حلوہ, عجوا اور گٹھلی کا پاؤڈر. عجوا اینڈ سیڈ پاؤڈر مکس از گڈ فار ہارٹ, یہ دل کی بیماری کے لیے مفید ہوتا ہے. الجوف کا زیتون کا تیل بھی آپ کو مل جائے گا. الجوف اولیو آئل از دا بیسٹ ان سعودیہ. سعودیہ میں سب سے اچھا الجوف کا زیتون کا تیل ہوتا ہے. ویسے دنیا میں سب سے اچھا بیسٹ اولیو آئل ان دا ورلڈ فرام فلسطین کا ہوتا ہے سب سے اچھا. اگر وہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ الجوف کا زیتون کا تیل جو ہے سعودیہ میں سب سے اچھا ہوتا ہے. یہاں دکان میں آپ کو جڑی بوٹی میں مل جائیں گی, شوگر وغیرہ کے لیے, اولاد کے لیے, وہ نبی بوٹی, مریم بوٹی, لیکن یہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. ایز اے میڈیسن, علاج کے طور پر آپ خرید سکتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو باغ ابھی ہم دیکھیں گے. وی آر گوئنگ ٹو سی دا ہاؤس, دا ڈیٹ فارم آف عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اباؤٹ 1000 ٹریز ان دیٹ گارڈن. تقریباً 1000 درخت ہیں اس میں, 1000. اور لیکن ابھی بند ہے وہ باغ بند ہے, اندر نہیں جا سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذو النورین, 2 نور والے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ٹائٹل is ذو النورین, the person who have 2 نور. Why? Because he married 2 daughters of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی نا, ایک کے بعد ایک. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی. جب ان کا انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی اس کی شادی بھی عثمان غنی سے کرتا. یہ دیکھیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے. سی آن یور رائٹ سائڈ, دس از the garden of عثمان غنی رضی اللہ عنہ. And 1/3 dates from this garden goes to poor people till now. ابھی بھی اس کی 1/3 کھجور صدقہ کی جاتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے تھے میرے ساتھ زیارت پہ, تو مذاق میں فرمانے لگے بھئی یہ باغ تو ہمارا ہے. وہ عثمانی ہے نا, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فیملی میں سے. تو ہم وہاں دکان پہ اتریں گے, جو بھی کھجور وغیرہ آپ کو لینا ہو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. عجوا کی الگ الگ قسمیں ہیں. سافٹ عجوا بھی ہے, ہارڈ بھی ہے. سافٹ عجوا گرمی میں آپ زیادہ دن نہیں رکھ سکتے, گرمی میں. ٹھنڈا موسم ہو تو مسئلہ نہیں ہے. تو جو کیا کیا جائے, 10,000 کافروں کا لشکر آ رہا ہے, تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کی رائے دی. یہ خندق کھودی گئی 2.5 کلومیٹر لمبی, 4 میٹر چوڑی اور 3 میٹر گہری. صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی.
جب کافروں کا لشکر آیا مکہ سے تو خندق دیکھ کے حیران رہ گیا, کہنے لگا یہ کیا, یہ تو ایک نئی چال ہے, نئی چیز ہے. تو کافروں کا لشکر ایک طرف پڑا رہا, دوسری طرف مسلمان, بیچ میں خندق. 22 دن تک انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا, گھیراؤ کیا. پھر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پیر, منگل, بدھ کے دن ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. کافروں پر ایک تیز آندھی بھیجی, طوفان بھیجا, جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے, جانور بھاگ گئے اور وہ بغیر لڑے ناکام و نامراد واپس چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نغزوہم ولا یغزوننا, اب ہم کافروں پر حملہ کریں گے, کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے. 3 جنگوں میں کافروں نے حملہ کیا, بدر, احد, خندق. اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں, خیبر, فتح مکہ, حنین, طائف, تبوک میں مسلمانوں نے حملہ کیا. تو جس جگہ کیمپ تھا صحابہ کا, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں 5 مسجدیں بنائی تھیں ایز اے سائن, نشانی کے طور پر. مسجد فتح, مسجد ابو بکر, مسجد عمر, مسجد علی, مسجد سلمان فارسی. لیکن ابھی وہاں کام چل رہا ہے, وہ سارا علاقہ انہوں نے بند کر رکھا ہے, تو وہ جگہ بھی ہم دیکھیں گے. تو بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, تو بدھ کے دن وینسڈے کو ظہر عصر کے درمیان میں دعا مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ ضرور پورا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں مدرسوں میں ساری کتابیں بدھ کے دن شروع کی جاتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور کو, روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. So we are going to the Battle of Trench. The trench was 2.5 kilometers long, 4 meters wide, 3 meters deep, and they dig the trench in 6 days only. صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی تھی, اتنی لمبی خندق, 2.5 kilometer. So when the kuffar came from Makkah, they saw the trench, so they shocked. They said this is new idea, new thing for us. So they surrounded Medina about 22 days. After that, Nabi sallallahu alaihi wasallam make dua for 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday. On Wednesday between Zohar and Asr, Allah Ta'ala accepted the dua of Nabi sallallahu alaihi wasallam. So on Wednesday between Zohar and Asr, this is the time that Allah Ta'ala accepted the dua. If you have any problem, any difficulty, so on Wednesday between Zohar and Asr, you can make dua. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی پریشانی ہو, تو بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان میں آپ دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. اسی طرح آپ کو کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے, کوئی کاروبار, کوئی نیا کام, تو آپ بدھ کے دن شروع کریں. If you want to start any project, any business, so start on Wednesday. تو بدھ کے دن شروع کریں تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. اچھا, وہاں ایک پہاڑ بھی ہے, اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے, کیو آف سجدہ on that mountain, غار سجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس غار میں, کیو میں تشریف لے گئے, بہت لمبا سجدہ کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے, وہ رونے لگے, وہ سمجھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ قیامت کے دن میں آپ کی امت کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اس کے شکرانے میں اتنا لمبا سجدہ کیا. اسی پہاڑ کے کنارے جابر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. جنگ خندق میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 آدمی کی دعوت کی کھانے کی. حضور نے عام اعلان کر دیا, جابر نے ہماری دعوت کی ہے, چلو. وہ 1000 کا لشکر تھا. جابر رضی اللہ عنہ گھر کی طرف بھاگنے لگے. حضور نے فرمایا جب تک میں نہیں آؤں کھانا شروع مت کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنے دست مبارک سے کھانا نکال کے کھانا نکال کے دینا شروع کیا. لوگ آتے گئے, کھاتے گئے.
2-3 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں نے کھا لیا اور کھانا ویسی کا ویسی بچ گیا. یہ برکت کا واقعہ بھی وہیں پیش آیا اسی پہاڑ کے کنارے. یہ سامنے دیکھیں یہ پہاڑ ہے, اسی کے کنارے جابر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا. جابر رضی اللہ عنہ ہاؤس آلسو واز ہیئر. He invited Nabi sallallahu alaihi wasallam and 2-3 person for meal food. So Nabi sallallahu alaihi wasallam loudly said, "O people of Trench, Jabir invited us, come." And there were 1000 Sahaba. So Jabir radiallahu anhu started running to his house to tell his wife the whole army coming. Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "Don't run." And Nabi sallallahu alaihi wasallam came and he put his Mubarak saliva in the food and he started giving the food by his Mubarak hand. So all the 1000 Sahaba, they have meal food, but the food was left. تو یہ دیکھیں یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے, you can see the white masjid. The camp of Sahaba was here by the white masjid. یہ جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے یہاں صحابہ کا کیمپ تھا. اور and the cave of Sajda also on this mountain. Cave of Sajda, اسی پہاڑ کے اوپر وہ غار سجدہ بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا شکرانے کا سجدہ کیا. اچھا پہاڑ کے اوپر دیکھیں آپ کو کچھ مکان نظر آ رہے ہیں, وہ ترکوں کے زمانے کی واچ پوسٹ. You can see on top of the mountain that is a watch post from Turkish time. Turkish army used to watch around the Medina from this mountain. ترکی فوجی یہاں سے پورے مدینہ کو واچ کرتے تھے, نگرانی کرتے تھے. And the trench was here where we are moving. جہاں ہم کھڑے ہیں نا اس وقت یہاں خندق تھی. Our right side کفار, on the left side مسلم. ہمارے سیدھے ہاتھ پر کافروں کا لشکر تھا, الٹے ہاتھ پر مسلمان. اچھا اس پہاڑ کے پیچھے مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی پہاڑ کے پیچھے, ہم ایسے چاروں طرف گھوم رہے ہیں نا مدینہ کے. اور خندق یہاں تک کھودی گئی تھی. وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے مسجد مستراح سے وہ سامنے تک. Only one side, not around the Medina. From Masjid Mustarah, we saw the Masjid Mustarah on the way to Uhud. Uhud کی طرف جاتے ہوئے مسجد مستراح دیکھی, وہاں سے خندق کھودی گئی تھی یہاں تک. اس پہاڑ کا نام ہے جبل بنی عبید الاصغر. تو یہاں تک خندق کھودی گئی تھی. ون سائڈ, ایک طرف, ایسے چاروں طرف. تو اب ہم جا رہے ہیں ترکوں کے زمانے کے ریلوے اسٹیشن کی طرف. آج سے تقریباً 100 سال پہلے پورے عرب ملکوں میں ترکوں کی حکومت تھی. انہوں نے ترکی سے مدینہ تک 1320 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بچھائی تھی. 1908 میں شروع ہوئی, 1919 تک 11 سال تک یہ ٹرین چلتی رہی. پھر انگریز جدہ تک آ گئے, انہوں نے عربوں کو ترکوں سے لڑایا, ترکوں کو عربوں سے لڑایا, ریلوے لائن ختم کر دی اور 1924 میں ان کی حکومت آ گئی. تو 100 سال ہوئے ابھی ان کو حکومت کرتے ہوئے. اس ریلوے اسٹیشن کے اندر ایک مسجد ہے, مسجد سقیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, نماز پڑھی اور مدینہ کی برکت کے لیے دعا فرمائی. So now we are going to see the Turkish railway station. Ottoman Empire ruled the all Arab countries about 600 years. They built railway line from Turkey till Medina, 1,320 kilometers from Istanbul till Medina. So the train started running in 1908 till 1919. Only 11 years the train was running. In 1919 the British came till Jeddah and they divided between Arab and Turkish. So the Arab destroyed the railway line in 1919, and in 1924 the royal family, Saudi family took over. وہ ایک بزرگ فرماتے تھے سمندر میں بھی 2 مچھلیاں لڑیں, اس میں بھی برٹش کہا تھے. ہر جگہ یہی کرتے ہیں. تو وہاں مسجد بھی ہے ریلوے اسٹیشن کے اندر, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی, میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں اور مکہ سے 2 گنا زیادہ کی دعا کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ give برکت in مدینہ more than مکہ, 2 times more than مکہ. پوری دنیا سے زیادہ مکہ میں برکت ہے, مکہ سے زیادہ مدینہ میں برکت ہے. یہ دیکھیں, یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, یہ ریلوے اسٹیشن ہے. سی آن یور لیفٹ سائڈ از اے واکنگ ڈسٹینس فرام حرم, 15 minutes واکنگ. حرم سے پیدل آ سکتے ہیں. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بو آلسو ہی ہے, ان کی کمان بھی اس میں رکھی ہے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی کمان اس ریلوے اسٹیشن میں رکھی ہے. تو یہ حرم سے قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے.
You walk from Masjid Quba, Masjid Ghamama, Ghamama, 311 gate, yeah. From that gate. Turkish. Turkey. Yes. Masjid there. no? Masjid, yes. Nabi said, Allah give barakat in our measurement. Huzur نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے میجرمنٹ میں برکت عطا فرما. This is the measurement of that time. This called mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam used to make wuzu by 1 mud and 4 mud used to take shower. اتنے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. 750 ml, less than 1 liter, and 4 mud, 4 mud سے غسل, 3 liters water. 3 liters water Nabi sallallahu alaihi wasallam used to take shower. Today we use 300 liters or maybe 3000 liters. تو شاور کھول دیتے ہیں نا آج کل تو اتنے پانی سے وضو فرماتے تھے. اس کی سند ہے میرے پاس. This pot is new, but the same size, same shape, same measurement. I have a sanad of this. You know sanad, chain of narration. مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمہ اللہ ان میں UK پلاسٹک مد. مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ نے UK میں مد پلاسٹک کا مد بنا. یہ جو صدقہ فطر ہم دیتے ہیں نا عید کے دن, صدقہ فطر ایکول 4 مد. یہ 4 مد اس کے 4 مد کے برابر ہوتا ہے صدقہ فطر. یہ مد کہلاتا ہے. See on your left side, this is Masjid Minaratain. On your left side, Nabi sallallahu alaihi wasallam prayed salah here also. حضور نے یہاں بھی نماز پڑھی. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر مسجد منارتین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نماز پڑھی. اور ابھی ہم یہاں ایک مکان دیکھیں گے. یہ 1400 سال پرانا مکان ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا, فاطمہ بنت حسین. 1400 years old house, Hussain radiallahu anhu's daughter's house, Fatima bint Hussain. Hussain radiallahu anhu's mother name also Fatima and his daughter name also Fatima. The grandmother and granddaughter same name. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا اور والدہ کا نام بھی فاطمہ. دادی اور پوتی دونوں کا نام فاطمہ. تو یہ حضرت حسین کی بیٹی کا مکان ہے. حسین رضی اللہ عنہ's daughter's house. When they returned back from Karbala, so they stayed in this house. جب کربلا سے واپس آئے تھے تو یہیں آ کے ٹھہرے تھے یہ اس مکان میں. اور یہ کنواں بھی ہے. That is a well and this is a house. House and a well. Well of Ihab. The well name is Ihab. اس کنویں کا نام احاب ہے. شہاب تو جانتے ہیں نا, شہاب کے وزن پر احاب. تو یہ کنواں اور وہ یہ مکان اسی زمانے کا. This well and that house from that time. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہیں رہتے تھے. امام زین العابدین رحمہ اللہ used to live here. The son of حسین رضی اللہ عنہ. ان کا نام بھی علی تھا, علی بن حسین بن علی. دادا اور پوتے دونوں کا نام علی تھا. یہ ایک یوٹیوب پہ ایک صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکان. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکان نہیں ہے, وہ تو جالی کے اندر آ گیا نا مسجد نبوی میں. اسی لیے کہتے ہیں یوٹیوب سے عالم نہیں بننا. بعض لوگ سمجھتے ہیں گوگل بھی مفتی ہے. مفتی گوگل, گوگل مفتی نہیں ہے. مفتی علماء سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں نا, گوگل سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا, کوئی انجینئر نہیں بنتا, تو عالم بھی نہیں بن سکتا. ابھی ہم یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی دیکھیں گے. چھوٹی سی پہاڑی, ایک مرتبہ آپ سے وہاں سے گزر رہے تھے, ایک بکری کا بچہ دیکھا مرا ہوا. تو آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا ویلیو, کیا قیمت ہے. صحابہ نے کہا اس کی تو کوئی ویلیو, کوئی قیمت نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کی ویلیو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے. کوئی ویلیو, کوئی قیمت نہیں. یہ واقعہ یہاں پیش آیا. یہ پہاڑی دیکھیں لیفٹ سائڈ میں, یو کین سی اے اسمال ہل, a small hill, and there is a water tank also. One day Nabi sallallahu alaihi wasallam was walking there, so he saw a dead goat, dead sheep. So Nabi sallallahu alaihi wasallam asked the Sahaba, what is the value of this dead goat? So Sahaba said, Ya Rasulullah, no value, it is dead. So Nabi sallallahu alaihi wasallam said, the value of the whole world according to Allah is less than this dead goat, no value. So this incident happened. یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ, یہ وہ بکری کا واقعہ یہاں پیش آیا. جبل انعم, پہاڑ کا نام جبل انعم ہے. فار ایگزامپل حضور نے فرمایا نا کہ جس طرح یہ بکری کے بچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے,
اسی طرح اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی کوئی ویلیو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں وادی عقیق کی طرف۔ وادی اس کو کہتے ہیں جس کو ہمارے یہاں ندی یا نالا کہتے ہیں، یہاں وادی کہتے ہیں، ویلی آف عقیق، مبارک ویلی آف جنہ، یہ جنت کی وادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو وادی عقیق میں رکے تھے، جب حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تب بھی وادی عقیق میں رکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، فادر سسٹر صفیہ رضی اللہ عنہ، ہر گرینڈ سن ان کے پوتے تھے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا پیلیس، اپنا محل بنوایا تھا وادی عقیق میں۔ ان کا پیلیس، ان کا محل آج بھی موجود ہے۔ 1300 years old palace we'll see now, Urwa bin Zubair's palace. Urwa bin Zubair is the grandson of Safiya radiyallahu anha. Is not صحابی، is a تابعی۔ یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ صحابی جس نے حضور کو دیکھا، تابعی جس نے صحابی کو دیکھا، اور تب تابعی جس نے تابعی کو دیکھا۔ صحابی، تابعی، تب تابعی، یہ تین جنریشن کی تعریف حضور نے فرمائی۔ حضور نے فرمایا یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں۔ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو وہ پیلیس نظر آئے گا، کریم کلر بلڈنگ، یو کین سی آن یور لیفٹ سائڈ، دیٹ از دا پیلیس آف عروہ بن زبیر۔ یہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا محل ہے، وہ کریم کلر کی جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ اور وادی عقیق میں ہم چل رہے ہیں اس وقت۔ ناؤ وی آر موونگ ان دا ویلی آف عقیق، ویلی آف جنہ۔ ہمارے دائیں بائیں یہ سب وادی عقیق ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے احرام باندھا تھا۔ یہ جو مسجد میقات ہے نا، جہاں سے ابھی ہم احرام باندھتے ہیں، وہ وادی عقیق میں ہی ہے۔ دیٹ مسجد ان دا ویلی آف عقیق۔ But according to Ahnaf, because of other hadith, to wear ihram at hotel at home is better. احناف کے نزدیک دوسری حدیثوں کی وجہ سے گھر سے یا ہوٹل سے احرام باندھنا افضل اور بہتر ہے۔ وہ تو لاسٹ پوائنٹ ہے، اس سے آگے آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے ورنہ دم آ جائے گا۔ اور اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں تو پھر تو گھر سے ہی احرام باندھیں، کیونکہ ٹرین میقات پہ نہیں رکتی، 2-3 منٹ میں میقات کراس کر جاتی ہے ٹرین۔ تو ٹرین کی سروس اچھی چلائی انہوں نے، 2-2.5 گھنٹے میں آپ مکہ پہنچ جائیں گے۔ 172 ریال ٹکٹ ہے، یہ سب سے کم 172 مدینہ ٹو مکہ۔ تو اگر آپ ٹرین سے جا رہے ہیں تو ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے جائیں۔ پھر ٹرین میں احرام میں 2 چیزیں ضروری ہیں، احرام 2 things ہیں کمپلسری، نیت لبیک اللہم لبیک، نیت کرنا اور لبیک۔ بہت سے لوگ لبیک نہیں پڑھتے، احرام شروع نہیں ہوتا۔ لبیک لائک اللہ اکبر فار صلاح، جیسے نماز کے لیے اللہ اکبر ہے نا، آپ نے نیت کی میں ظہر کی نماز پڑھا ہوں، اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح لبیک جو ہے احرام کے لیے ضروری ہے۔ 2 چیزیں، احرام یعنی نیت کرنا، نیت کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں تو قبول فرما، اور لبیک پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک 1 مرتبہ۔ اب ہم جا رہے ہیں، یہاں ایک لکھائی دیکھیں گے، چٹان پہ لکھا ہوا ہے 1300 سال پرانا۔ کیا لکھا ہے؟ اللہم اغفر لعبید بن اشعث ذنبہ العظیم، اے اللہ عبیدہ بن اشعث کے بڑے گناہ کو معاف فرما۔ یہ 1300 سال پرانی لکھائی ہے۔ لوگ نام لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے دعا لکھ دی، 1300 سال سے ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ دعا، یہ لکھائی بغیر نقطے کے ہیں، با تا سا جیم نقطے ہوتے ہیں نا آج کل، تو اس میں نقطے نہیں ہیں۔ یہ تبع تابعی ہیں، عبیدہ بن اشعث is the تبع تابعی، 3rd generation, so he wrote dua for himself. What the meaning of dua? Oh Allah, forgive your slave his sins. تو یہ دعا انہوں نے لکھ دی 1300 سال پرانی۔ اور اچھا، یہ جو عروہ بن زبیر جن کا پیلیس ہم نے دیکھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے جو شوگر کی بیماری ہوئی، ڈائبٹیز شوگر، وہ ان کو ہوئی، تو ان کا لیفٹ لیگ، الٹا پیر زخمی ہو گیا تھا، ہیز لیفٹ لیگ واز انجرڈ۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ شراب پی لیں، الکوہل، وائن، شراب پی لیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، ہم پیر کاٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شراب نہیں پیوں گا، شراب تو حرام ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کا ذکر کروں گا سبحان اللہ الحمدللہ اس وقت میرا پیر کاٹ لینا، کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وہ ڈاکٹر طبیب آئے، ان کا پیر کاٹا، ان کو درد کا احساس کم ہوا، درد تو ہوا لیکن کم ہوا کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، از دا نیفی آف عائشہ رضی اللہ عنہ، عروہ بن زبیر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210 حدیثیں روایت کی گئی، 1/4 being narrated by Aisha radiyallahu anha. So most of the hadiths narrated by him, by Urwa bin Zubair. یہ اپنی خالہ سے حضرت عائشہ سے حدیثیں سنتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ عروہ بن زبیر اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ تو یہ دیکھیں لکھائی آپ کو نظر آئے گی ابھی لیفٹ سائڈ پہ، میں نے واٹس ایپ پہ بھیجا بھی ہے، وہ کلیئر فوٹو بھیجا بھی ہے واٹس ایپ پہ، ایسا نا واٹس ایپ کلیئر فوٹو ہے۔ یہ جالی نہیں لگی ہوئی تھی پہلے، یہ جالی ابھی لگائی ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل بس بالکل زمین کے ساتھ دیکھیں، رائٹ ان دا باٹم یو کین سی آن دا راک نیکسٹ ٹو دا فوائل پیپر کے ساتھ چٹان پہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم یو ٹرن لیں گے، we'll take a U-turn so you can see from other side۔ یہ 1300 سال پرانی لکھائی ہے، 1300 years old۔ اللہم اغفر لعبید تو 1300 سال سے ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ From 1300 years the people making دعا for him، for عبید بن اشعث۔ پیچھے دیکھ لیں، پیچھے یہ وادی عقیق ہے ہمارے لیفٹ سائڈ پہ، یہاں جانوروں کا بازار بھی لگا کرتا تھا۔ This valley of عقیق and valley of بطحان was the animal market، اونٹوں وغیرہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی صبح وادی عقیق یا وادی بطحان چلا جائے، ایک اونٹنی یا 2 اونٹنی لے آئے فری میں، اس سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت یا 2 آیتیں سیکھ لیں، کیونکہ ایک آیت اور 2 آیتوں کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا، اور ایک اونٹنی یا 2 اونٹنی کا جو فائدہ ہے 10-12 سال میں ختم ہو جائے گا۔ اونٹ کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، 10-12-15 سال تو اونٹ تو ختم ہو جائے گا، لیکن آیت کا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد قباء، انشاءاللہ وہاں اتریں گے، وہاں 2 نفل پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مدینہ آئے تو قباء میں 14 دن ٹھہرے۔ He stayed in Quba for 14 days، 1/4۔ اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی۔ مسجدیں آباد ہوں گی تو گھر آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہوں گی تو گھر ویران ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر پہ وضو کرے، مسجد قباء آئے، یہاں نماز پڑھے، تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن سیٹرڈے کو یہاں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن عمرے کا جو ثواب ہے وہ کسی بھی دن ہے، the reward of عمرہ any day۔ بس سیٹرڈے سنت ہے، تو آج ہفتہ ہے، الحمدللہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ مسجد کہاں بنائیں؟ صحابہ نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم we must build مسجد۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو لے جاؤ، ٹیک مائی کیمل، جہاں یہ بیٹھ جائے وہاں مسجد بنا دینا۔ تو جو بیچ والا گنبد ہے، مڈل ڈوم آف مسجد قباء، میں نے اس کا فوٹو بھیجا بھی ہے واٹس ایپ پہ۔ تو جب آپ اندر جائیں گے مسجد کے اندر، 5 صفحے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، مردوں کے حصے میں ان دا مین پورشن 5 صفحے امام کے پیچھے۔ تو اوپر دیکھیں رائٹ سائڈ پہ آپ کو 2 بلیک ڈاٹ نظر آئیں گے، you will see 2 black dot in the dome۔ So the camel sit under that black dot۔ تو اونٹنی اس بلیک ڈاٹ کے نیچے بیٹھی تھی، اصل مسجد وہاں بنائی گئی تھی۔ باقی یہ کہ آپ نماز کہیں بھی پڑھیں، آپ کو پورا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور صحابہ نے مسجد قباء بنائی تھی نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ اس کے مقابلے میں، اس کے اگینسٹ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد غرار، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ وہ کہاں تھی؟ جہاں مسجد قباء کے واش روم بیت الخلا ہے، جہاں بھی بیت الخلا ہے، ٹوائلٹ ہے، اس جگہ وہ مسجد غرار تھی جو منافقوں نے بنائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا دیا، توڑ دیا، کیونکہ وہ مسجد نہیں تھی،
that was not masjid, that was a meeting point against the Muslim, Masjid al-Ghirar. So Nabi sallallahu alaihi wasallam burned that masjid and he broke that masjid. اچھا مسجد قباء کا قبلہ ڈائریکشن جبریل علیہ السلام نے دکھایا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے صحیح قبلہ مسجد قباء کا قبلہ ہے. When they rebuilt the masjid after 17 months, that time Jibreel alayhi salam came and he showed the qibla direction of Masjid Quba. پہلے تو بنائی گئی تھی مسجد اقصی کی طرف نا، جب دوبارہ بنائی گئی. اچھا مسجد قباء کا چوتھا درجہ ہے، فورتھ درجہ، فورتھ رینک. مسجد حرام مکہ فرسٹ، مسجد نبوی مدینہ سیکنڈ، مسجد اقصی تھرڈ اینڈ مسجد قباء فورتھ. بٹ مسجد قباء بلڈ بیفور مسجد نبوی. ہاں یہ مسجد نبوی سے پہلے بنی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد. تو وہاں ہم اتریں گے انشاءاللہ، 2 نفل بھی پڑھ لیں گے، عمرے کا ثواب مل جائے گا. نہیں ہے جون جولائی اگست میں کھجوروں کا سیزن ہوتا ہے. جون جولائی اگست 3 months از دا ڈیٹ سیزن، جب شدید گرمیاں پڑتی ہیں. 55 ڈگری تک گرمی جاتی ہے یہاں، تقریباً 55 ڈگری مدینہ میں. تو اسی گرمی میں یہ غزوہ تبوک ہوا. غزوہ تبوک، بیٹل آف تبوک واز ان سیم سیزن. بیٹل آف تبوک، تبوک از 700 kilometers فرام مدینہ. تقریباً 25 دن لگے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے تبوک جانے میں. 25 days on the camel from مدینہ to تبوک. ابھی ہم گئے تھے 2 مہینے پہلے اسی راستے پر، اسی روٹ پر جس روٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. تو ویسے تو 7-8 گھنٹے کا راستہ ہے مدینہ سے تبوک، لیکن ہمیں 4 دن لگے تھے. It took 4 days. We went on the same way. جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، جہاں جہاں اترے، تو تقریباً 2 مہینے پہلے ہم اسی روٹ پر گئے تھے. تو وہ جنگلوں میں، پہاڑوں پہ میں ہے وہ راستے، مشکل ہے، یعنی اتنا آسان نہیں ہے. ہاں گاڑی، لیکن اتر کے بھی جانا پڑا، پیدل بھی. ہر جگہ تو گاڑی نہیں جاتی پہاڑوں پہ، تو پھر پیدل بھی گئے. اچھا یہ مسجد ہے، جلدی سے دیکھ کے آ جائیں. یہ مسجد ہے، سی دا مسجد فرام ان سائڈ اینڈ کم بیک. مسجد فجر، یہ ہے مسجد فجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فجر کی نماز پڑھی تھی، تو یہ اس پہ نام ہے. یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد قباء. ماشاءاللہ مسجد قباء بہت خوبصورت مسجد ہے. مسجد قباء ماشاءاللہ. تو بھائی یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو مدینے کی زیارت کے ساتھ. میں نے آپ کو کمپلیٹ جو ہے ہر چیز کی میں نے ویڈیو بنائی ہے. مفتی صاحب نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے اور آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، کیونکہ اردو اور انگلش دونوں میں ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. یہ میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. مسجد قباء کے اندر میں نے یہاں پہ 2 رکعت صلاۃ پڑھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے عمرے کا ثواب مجھے ملے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی جلد سے جلد جو ہے مدینہ منورہ میں آئیں گے، مکے میں
آئیں گے عمرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی دعائیں قبول کرے. میں نے سب کے لیے دعا کی ہے, جو مجھے دیکھ رہا ہے, جو نہیں دیکھ رہا ان سب کے لیے. اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو بھائی میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز جتنی ہو سکے گا بناتا رہوں گا, معلومات کے لیے, انفارمیشن کے لیے. ابھی میرا مکہ بھی میرا جانا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن بعد, تو عمرہ بھی میں وہاں کروں گا, اور جتنا میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں میں دوں گا. یہ میری ویڈیو لمبی ضرور ہو گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو میری یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو کافی چیزیں پتہ چلیں گی, کیونکہ ہم لوگ اپنے اسلام سے بہت زیادہ پیچھے, بہت زیادہ دور ہیں. ہمیں نہیں پتہ, میں آپ کو دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کافی چیزیں نہیں پتہ اپنے کنٹریز میں رہتے ہوئے, بھلے پاکستان کے کہیں پہ بھی مسلمان ہو, ہمیں کافی چیزیں نہیں پتہ. ہم لوگ کافی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے کہ بھائی اسلام کی جو تاریخ ہے وہ ہے کیا. تو میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت